बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज आर्मी चीफ के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जबकि आज वज़ीर आज़म साहब ने ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि कोविड के दौरान हमारा मुकाबला एक ऐसी सियासी क़यादत से है जो किसी जद्दोजहद से नहीं गुजरी। जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि कल PDM का जलसा हर सूरत होकर रहेगा। इस समेत दिन भर जो हम मामलात रही हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, कल PDM का जलसा होने जा रहा है। ऑपोजिशन बज़िद है कि हर सूरत ये जलसा होकर रहेगा। हुकूमत किस तरीके से SOPs पर अमल दरामद करा सकेगी आवाम को जो कि कल जलसे में शरीक होने जा रहे हैं? देखें जी, बदकिस्मती है कि खित्ते के हालात, मुल्क की मईशत, कोविड फैल रहा है जी, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा भी, कि ये जो सेकंड वेव इसकी आ रही है, इसने पहली जो कोविड की वेव थी उसका वायरस म्यूटेट हो गया है। जो नया वायरस है ये नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा उनको इफेक्ट कर रहा है और ये जो है ये उसके नतीजे में अमवात हो रही हैं, उसके नतीजे में लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो अब बात यह है कि अब इस पूरी पिक्चर में, इस पूरी सूरत हाल में मुल्क के अंदर क्या इंतशार और एक खल्फिशार हो रहा है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तमाम हमारे जो अकाबिर, मतलब सब ने जैसे अवाम को छोड़ के और सब सियासत में ये सियासत वो सियासत, ऐसे होगा वैसे होगा, और लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान में आज हालात फिर बिगड़े हैं और वहां पे गजनी के इलाके में 31 पुलिस एहलकार और फौजी ऑफिसर्स वहां पे सुसाइड बॉम्बिंग में वो मारे गए हैं, ठीक है, गजनी में। और उसमें आर्मी के लोग भी हैं, अफगान नेशनल आर्मी जो है। और एक धमाका खेज गाड़ी अंदर दाखिल हुई उनके इलाके में और वहां पे, और जाबुल के इलाके में वहां पर एक दूसरा सुसाइडल अटैक हुआ है और उसमें कम से कम 3 लोग यानी 35 लोगों के आज मारे जाने की, 35 या 36 लोग आज अफगानिस्तान में मारे गए हैं। साथ उस तरफ जो है वो USS निम्स, जो कि बड़ा एक समझ लें कि बहरी बेड़ा है, सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जो कहा जाता है फ्लीट स्ट्राइक कैरियर, उसको पेंटागन ने कहा है कि वो फौरी तौर पे पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ में आ जाए, क्योंकि जो असैसिनेशन हुई है ईरान के एटमी जो साइंटिस्ट उनके मोहसिन फखरजादे की, उसके बाद जो हालात डेवलप हो रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं हम नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि जो डिटेल्स आई हैं आज, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे लिख रहा है कि ब्रेजन किलिंग एक्सपोज ईरान्स वल्नरेबिलिटी एज इट स्ट्रगल्स टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, यानी जो हमने कल भी बात की थी कि अब ईरान के कैसे ईरान रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, इस तरफ दुनिया देख रही है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ही कह रहा है कि असैसिनेशन इन ईरान कुड लिमिट बाइडेन्स ऑप्शन, वॉज दैट द गोल? क्या ये गोल था कि बाइडेन आगे आए तो एक ऐसा क्राइसिस खड़ा हो जिसमें वो कुछ कर ही ना पाए? अच्छा देखिए, ईरान अगर कुछ नहीं करता, अब ईरान एक अजीब सूरत हाल है ईरान की। ईरान के आप देखें कि जनवरी में वहां पे कासिम सुलेमानी का मर्डर हुआ और उसके बाद जो है वो 2 माह पहले, इसी माह के शुरू में इतलात आई कि अलकायदा के एक रहनुमा वहां पे नंबर 2 अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला, अबू मोहम्मद मिस्री भी जिन्हें कहा जाता था, उनका कत्ल हो गया। ईरान ने खैर उसको डिनाई किया, लेकिन मगरबी मीडिया में खबरें आई। अच्छा, उसके बाद बात यह सारी कि जब कासिम सुलेमानी का मर्डर हुआ था तो ईरान की तरफ से कहा गया था कि हम बदला लेंगे। उसके बाद बगदाद में आपको शायद याद हो एक रॉकेट भी फायर हुआ था, मिसाइल गिराए गए थे, लेकिन उस US जो उनकी बेस थी वहां पे अमेरिकन नहीं थे, तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब मसला यह है कि अब अगर वो कुछ नहीं करते तो एक उनके जो अपने मुल्क के अंदर की इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनके जाहिर है कि हॉक्स भी हैं, उनके रिफॉर्मिस्ट भी हैं, उनके हर किस्म, वहां एक रद्द-ए-अमल पैदा होता है कि आपने कुछ नहीं किया। और जो प्रॉक्सी या उनके साथ जो एफिलिएटेड तंजीमें हैं पूरे खत्ते में या दुनिया में, तो उनके यहाँ अजीब मैसेज आएगा कि आप इतना बड़ा, अच्छा एक तो ये बात हो गई, और कुछ करते हैं अगर तो
باقی جو ملک ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اگر کچھ کریں گے تو اس کے نتیجے میں بائیڈن نے جو آنا ہے تو بائیڈن کے مذاکرات ناممکن ہو جائیں گے. ایران نے کچھ بھی کیا تو ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا خطے کے اندر. تو بات یہ کہ اب ایران کیا کرے گا، یہ اس کی طرف سب کی نظر. اور یہاں پہ وہ انہوں نے فلیٹ بھیج دی اپنا دوبارہ. یہ وہی یو ایس ایس نمبر سے جس میں کووڈ پھیلا تھا. آپ کو یاد ہو کہ شروع میں کووڈ پھیل گیا تھا، پھر یہ کوارنٹائن میں چلا گیا تھا جہاز، پھر یہ ساؤتھ چائنا سی میں بہت عرصے رہا. اچھا اب بات یہ ساری کہ اب این پی آر جو خبر دے رہا ہے امریکہ سے، وہ یہ دے رہا ہے کہ ایران واز ریٹیلیشن ان پراپر ٹائم فار نیوکلیئر سائنٹسٹ کلنگ. پراپر ٹائم پہ وہ جواب دیں گے، مگر پراپر ٹائم اب یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے. اس میں دوسری بات یہ بتاؤں کہ دیکھیں جو ایران کے اندر ایسا واقعہ نہیں ہوا. قاسم سلیمانی کو بھی بغداد میں، جو میں نے کل بھی بات کی تھی، اب اس پہ جو مختلف خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں اتنی عجیب و غریب خبریں ہیں. مثال کے طور پہ اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ ڈیٹیلز یہ آ رہی ہیں کہ جناب جو ایب سرد کا گاؤں ہے، یہ ایک تہران سے کچھ فاصلے کے اوپر، یہاں پہ لوگ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ یعنی ریسٹ وغیرہ کرنے، ایک خوبصورت سا گاؤں ہے. وہاں پہ جو شخصیات ہیں مختلف، وہاں اس علاقے میں پہاڑی سا علاقہ ہے اور سرسبز بھی ہے، تو وہاں جا کے لوگ ریسٹ وغیرہ کرتے ہیں. اب جناب وہاں پر ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے پہلے سے. اب دیکھیں ہوا کیا ہے، یہ قتل کیسے ہوا ہے. ایک ٹرک پہلے سے کھڑا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ لکڑی بہت ساری، وہاں پہ آپ سمجھیں کہ لکڑی کا کام وام ہوتا ہے. ایک ٹرک وہاں کھڑا ہوا ہے اور یہ جو محسن فخر زادے ہیں، ان کی گاڑی، یہ ایک گاڑی اور ساتھ ان کے دوسری گاڑی میں، ان کی گاڑی اور ساتھ دوسری گاڑی کے اندر جو ہے وہ ان کے گارڈز اور ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی تھی. فیملی زندہ ہے یا نہیں ابھی ہمارے پاس اطلاع نہیں. اچھا. یہ دو گاڑیاں جا رہی ہیں اور دو گاڑیاں این اس جگہ پر جب جہاں پر پہنچتی ہیں جہاں وہ ٹرک پہلے سے کھڑا ہے. یعنی اب دیکھیں کہ اتنی کوارڈینیشن ہو رہی ہے کہ ان کے بارے میں برطانوی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ 62 لوگوں کی ٹیم کام کر رہی تھی. 62. اچھا. 62 لوگ تھے جو اندر ایران کے اندر سرویلنس کر رہے تھے اور باہر سے بھی سپورٹ تھی، یعنی ریجن کے اندر ایک ٹارگٹ کو پوری. یہ دیکھیں گاڑی آ رہی ہے ایگزیکٹ جگہ اس جگہ پہنچتی ہے جہاں ایک ٹرک کھڑا ہے پہلے سے، تو ٹرک دھماکے سے پھٹتا ہے اور دھماکے سے پھٹتا ہے اور ساتھ ہی 2 یا 3 موٹر سائیکلز پہ کم سے کم 12 لوگ آتے ہیں. پہلے ہمارا خیال تھا کہ 4 یا 5، 12 لوگ آتے ہیں اور 12 لوگ ان کو گاڑی میں سے نکالتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، پیچھے گارڈز نکلتے ہیں. اچھا آدھا گھنٹہ پہلے اس علاقے میں جہاں سے گاڑی نے گزرنا ہے وہاں کی لائٹ چلی جاتی ہے. صحیح. آدھے گھنٹے پہلے سے لائٹ نہیں ہے. لوگ ہاں میں بتا رہا ہوں نا، پراپر ایسیسینیشن ہے، پراپر یعنی پلان جو بڑے لیول کی اگر ایسیسینیشن ہے. اگر اس میں اسرائیل انوالو ہے، جو کہ مغربی میڈیا بھی کہہ رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ بھی اور سب لکھ رہے ہیں، تو یہ ون آف دا جو پراپر ایسیسینیشن ہوتی ہے نا طریقے، اور ایران کی سرزمین پہ ہوئی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ لائٹ نہیں ہے اس علاقے میں، گاڑی وہاں سے گزرتی ہے این اس جگہ پہ جہاں وہ ٹرک کھڑا ہوا ہے جس کے اندر ایکسپلوزیوز ہیں. وہ ٹرک پھٹتا ہے، ساتھ ہی موٹر سائیکل والے آتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں. گولیاں چلانے کے بعد انشور کرتے ہیں زمین پہ ان کو گرا کے کہ یہ مطلب شہید ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد جو باقی گارڈز ہیں ان کو بھی مار دیا جاتا ہے. اور پھر کافی دیر کے بعد اور پھر سارے غائب ہو جاتے ہیں. جو اس میں سب سے زیادہ حیران کن اور خطرناک بات ہے کہ جتنے قاتل تھے وہ سارے غائب ہو گئے، ان میں سے کوئی نہیں پکڑا گیا ابھی تک. ایران کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم تلاش جاری ہے، پورے انہوں نے سیل کر دی ہیں بارڈر سب کو. لیکن بات یہ کہ ودن ایران، ودن ان کی ٹیریٹری، یہ بہت عجیب اور خوفناک واقعہ ہے. اور یہ جو شخصیت ہیں ان کے بارے میں مغرب کہتا ہے کہ یہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کور تھا ان کے اوپر. اصل میں یہ جو ہے یہ بریگیڈیئر جنرل تھے. ایک بریگیڈیئر جنرل جو ہے پاسداران کا، وہ سائنٹسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایران کہتا ہے کہ یہ ہمارے سائنٹسٹ تھے اور یہ اس وقت کووڈ کو تلاش کر رہے تھے. یہ ہو گئی یہاں پہ پکچر. امریکہ کے اندر کیا پھڈا کھڑا ہوا ہے؟ امریکہ میں یہ پھڈا کھڑا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک نیا، میں نے آپ سے، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی ویسٹ ایگزیکٹو ایڈوائزرز کی، اور ہم نے کہا تھا کہ ویسٹ ایگزیکٹو ایڈوائزرز کا پورا گروپ جو ہے وہ شیڈو گورنمنٹ بن کے بائیڈن کے ساتھ آ رہا ہے جی. اور ہم نے بات کی تھی اس میں کہ ان کے جو
اینتھنی بلنکن ہے، اینتھنی بلنکن جو کہ سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، اور میشیل فلورنی، وہ ان کی ڈیفینس سیکرٹری، وہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ویسٹ ایگزیکٹو ایڈوائزرز سے منسلک رہے ہیں. ان کی ویب سائٹ بھی ہم نے دکھائی تھی کل، ہم دوبارہ بھی دکھا دیتے ہیں سب لوگوں کو، اور یہ ان کے نام بھی تھے اور ان کے سارے جو تھے وہ ہم نے ڈیٹیل میں بتایا تھا. اب جناب کیا ہوا ہے کہ لوگ پیچھے لگے ہیں ان کے، اور پیچھے لگنے کے بعد ایک اور کمپنی سامنے آ گئی ہے، اور وہ جو کمپنی ہے اس کا نام ہے پائن آئیلینڈ کیپٹل. یہ ہے انویسٹمنٹ کمپنی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو انویسٹمنٹ کمپنی ہے، اگر اس انویسٹمنٹ کمپنی کی آپ اگر دیکھیں، اس کی ویب سائٹ ذرا دکھائیں گے پلیز، پائن آئیلینڈ کمپنی. اچھا، اب اس کی جو کمپنی ہے، اس کے اگر آپ پارٹنرز میں چلے جائیں تو سب سے اوپر آپ کو نظر آئیں گے اس کے پارٹنرز میں جنرل لائیڈ آسٹن. اچھا، لائیڈ آسٹن وہی ہیں جن کا ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ وہ کل ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کے شاید وہ آ جائیں، وہ اس میں وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے یہ جو کمپنی ہے جو کہ آئیلینڈ کیپٹل ہے، پائن آئیلینڈ کیپٹل پارٹنرز، یہ جو ہے اس کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اینتھونی بلنکن ہے. صحیح. اور اس میں بھی میشیل فلورنی ہے. اچھا. اور یہ جو ہے یہ $218 ملین کا انہوں نے فنڈ ملٹری اور ایرو اسپیس کمپنیز کے لیے اکٹھا کیے، اور پھر انہوں نے ان کے جو کلائنٹس ہیں اس میں سے $4,40,000 جو ہیں وہ انہوں نے سائبر سیکیورٹی کی سروسز پرووائڈ کی ہیں 6 فیڈرل ایجنسیز کو. اور اس میں جو ہے پھر ان کے نام آنی شروع ہو گئے ہیں، مختلف ان کے کلائنٹس کون تھے. لیکن حکومت جو ہے وہاں کی، جو بائیڈن کی ٹیم ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم انشور کریں گے کہ یہ سارے کے سارے جن کے کلائنٹس کے نام آ جائیں، کس کس ملک اور کس کس شخص کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. لیکن سارے ہی، یعنی اب دیکھیں وہ جو متبادل ہے وہ بھی وہیں کریں گے. اچھا، اتنی چیخ پکار مچی ہے وہاں پر اس کے اوپر کہ وہاں پر جو نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ نیشنل انٹرسٹ آج چیخ پڑا ہے تقریباً، اور نیشنل انٹرسٹ نے یہ خبر دی ہے وہاں پہ ہاں کہ وائی پروگریسوز آر رانگ ٹو بیش جو بائیڈنز نومینیز. یعنی کیوں آپ چیخ پکار کر رہے ہو جو نومینی ہیں ان کے، اور ریگارڈلیس آف ہو از نیم ٹو لیڈ دا ڈیفینس ڈپارٹمنٹ ان سی آئی اے، بوتھ فلورنی اینڈ مورل. جو مورل ہے ان کا بھی نام آ رہا ہے جو سی آئی اے کے جن کو چیف بنانا ہے، وہ بھی کمپنی، ایک ہی کمپنی میں سارے تو کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹر ٹریٹمنٹ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے، ان کو سب کو آنے دو، ایکسپرٹس ہیں. لیکن شور اٹھ گیا نا وہاں پہ، وہاں شور اٹھ گیا کہ بھئی ایک ہی کمپنی کے سارے لوگ، پھر دوسری کمپنی اس کے سارے انویسٹمنٹ، تیسری نکلتی ہے اس نے بھی کلائنٹس نہیں ہوئے. تو اب وہ وہاں پر یہ کھپ پڑی ہوئی ہے. نائجیریا، دیکھیں افریقہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نائجیریا جو ہے وہ یہ سارا ایتھوپیا جو ہے وہ ایریٹیریا میں جو ہے اس نے پھر آج بومنگ، وہاں پر جو تگرے کے لوگ ہیں انہوں نے ایریٹیریا میں یو اے کی بیس بنی ہوئی ہے. نائجیریا میں بوکو حرام جاگ گئی ہے آج، اور ایک اطلاع کے مطابق 100 لوگ قتل کر دیے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ 60 کو قتل کیا ہے انہوں نے بوکو حرام نے آج، ان کے جو کسان تھے. لیکن وہ ایک وہاں پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا دوبارہ افریقہ میں، اور افریقہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ہارن اور افریقہ اور وہاں پہ جو بیسز جبوتی وبوتی کی ساری. اب اس پوری پکچر میں آپ یہ دیکھیں کہ یوریشین ٹائمز لکھ رہا ہے کہ اسرائیل وار، وائی اسرائیل اینڈ یو ایس آر کینلی ویٹنگ ایران ریٹیلیشن آفٹر ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ. ایسے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایران کس طرح سے، یعنی پرووک کر رہے ہیں ایک طرح سے. اگر پرووک نہیں ہو ایران کو، میرا خیال ہے اس وقت نہیں ہو، مطلب ذرا انتظار کرنا چاہیے بائیڈن ٹیم کا. لیکن ایران کے اندر اتنا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اب دیکھیں الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے، افغانستان میں 34 پیپل کلڈ ان 2 سوسائڈ بومنگز آج کے دن ہی. اور ٹی آر ٹی یہ خبر دے رہا ہے کہ سیورل ایکسپلوژنز ان ایریٹیرین کیپٹل آفٹر. اچھا، ابھی نے کہا تھا کہ ہم آ گئے اور ہم نے وہ جو ان کا جو حصہ نکل گیا تھا آگے، انہوں نے کہا تھا کہ تگرے کا علاقے پہ ہم نے قبضہ کر لیا. تگرے والوں نے کیا کیا ہے کہ بجائے ایتھوپیا کو جواب دیں پھر ایریٹیریا پہ بومنگ کر دی ہے. ایریٹیریا کون سی جگہ ہے جہاں یو اے بیٹھا ہے، اور یو اے کیوں وہاں بیٹھا ہے کہ سامنے یمن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنگ انتہائی خطے کے حالات، ابھی میں چائنا اور اس پہ بھی جاتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ افغانستان، پاکستان میں انتشار اور خلفشار اور کووڈ اور معیشت اور پولیٹیکل ڈیڈ لاک اور انتشار، اور کل اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں
تو ان حالات کو کون نپٹے گا، کیسے ہوگا؟ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیا جائے گا. مسلم لیگ نون کی بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. کل 30 تاریخ جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ 1967 میں پیپلز پارٹی قائم ہوئی تھی ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے گھر میں لاہور میں. کل ان کا یوم تاسیس ہے. مبشر حسن صاحب بھی تھے تو معراج خالد بھی تھے تو جے رحیم بھی تھے تو اس میں میرا اپنا مصطفیٰ کھر صاحب بھی تھے اور یہ ساری شخصیات موجود تھیں. تو کل ان کا یوم تاسیس ہے اور کل آصفہ بھٹو صاحبت آ رہی ہیں وہاں سے اور سندھ سے ان کے ساتھ قافلے آ رہی ہیں. یوم تاسیس ہے کل. پی ڈی ایم نے اپنا جلسہ بھی اسی دن رکھا ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ وائرس پھیلا ہوا ہے، آپ یہاں پر کسی صورت جلسہ نہ کریں، اس کو آگے پیچھے کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کووڈ-19 سے ہم نے پہلے نجات حاصل کرنی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک حکومت کی ریٹ ہے، ایک ریاست کی ریٹ ہے. اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا، کیونکہ میں نے کہا نا کہ اگر خدا نخواستہ تصادم ہو گیا یا جس طرح ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل کوئی نہیں دیکھ رہا، بات کوئی نہیں کر رہا، جو زبان استعمال ہو رہی ہے، جو گالم گلوچ ہو رہی ہے، اس طرح تو ملک نہیں چلتا. ریاست تو اس طرح نہیں چلتی کہ سیاست کی نظر ہو جائے. 22 کروڑ ایک لوگ ہیں اور آپ کے سفارتکار ہیں اور بیوروکریٹس ہیں اور سیکیورٹی فورسز ہیں، فوج ہے اور آپ کے جو عام شہری ہیں. تو کل کے بعد کہاں جائے گا ملک اور یہ کہاں کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ حالات دیکھیں خطے کے. میں نے آپ سے کہا نا افغانستان میں 35 بندہ مر گیا، پیس پروسیس وغیرہ اور سارا رک گیا. تو اب یہاں پر مجھے نہیں پتا کہ یہ ہمارے جو اکابرین ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو. ایسے یہ ڈاکٹر صاحب، لیکن آج شہباز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر حالات بہتر کرنے ہیں تو سیاسی طور پر آ کے ایک ساتھ بیٹھیں اور قومی ڈائیلاگ کریں. کیا قومی ڈائیلاگ ان حالات میں کون بیٹھے، کہاں بیٹھے؟ وہ شہباز شریف اپوزیشن بظاہر تو تیار نہیں، اپوزیشن تو جیل میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے بات ہی نہیں کریں گے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم ان سے تو بات نہیں کریں گے، ہم تو بات کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے بات کریں گے. اچھا، فضل الرحمان صاحب سے آج پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہم نے ان سے بھی رابطہ توڑ دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں عدالت بٹھائے گی، فوج بٹھائے گی، کوئی باہر سے آگے بٹھائے گا، کوئی محلے کا کوئی چودھری کوئی کہیں تو بیٹھیں گے یا سب لڑیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں لیکن جو لوگوں کی زندگیاں ہیں، اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اپنے جلسے کرتے رہتے ہیں اور ہمیں جو موقع آتا ہے تو جب جلسے کا موقع آتا ہے تو اچانک کووڈ یاد آ جاتا ہے، ورنہ کچھ نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ پھیل رہا ہے اور حقیقتاً پھیل رہا ہے. دیکھیں یہ کووڈ جو ہے ایک سے دوسری جگہ، دوسری تیسری جگہ، بلاول صاحب کو بھی گلگت سے ہی لگا ہے نا کووڈ، وہیں سے وہ ان کی ٹیم پوری پازیٹیو کرائی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں وینٹیلیٹرز، پنجاب کے اندر حالات، دشمن آپ کے اندر دیکھ رہا ہے کہ انتشار پھیل رہا ہے تو کیا فائدہ اٹھانا ہے کیا نہیں اٹھانا. ملکوں ایران جیسے ملک کے اندر ملک کے اندر ایسیسینیشنز کر دی آ کے ان کے لوگوں کی، اور آپ دیکھیں 62 لوگوں کی ٹیم. اب بات یہ ہے، اور تہران کی سڑکوں پہ خون بہا کے چلے گئے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ اب یہ ساری پکچر اگر بن رہی ہے تو اس میں اس کی ذمہ داری، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، معیشت. اب معیشت آپ کی کہاں، لوگ اس وقت اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار پتہ نہیں خدا جانے کل لڑائی ہو جائے گی، پرسوں پتہ نہیں نوکریاں ہماری رہتی. اسٹیل مل سے لوگوں کی نوکریاں فارغ، پی آئی اے سے لوگ فارغ ہو رہے ہیں، ریڈیو پاکستان سے لوگ فارغ ہو رہے ہیں، جو نجی ادارے ہیں وہاں سے لوگ فارغ ہو رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ یہ ٹیکسٹائل اور باقی جگہوں کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اگر استحکام ہی نہیں ہوگا تو پیسہ کون لگائے گا اس میں. اور پھر آج جو سلیم مانڈوی والا صاحب بڑے سنجیدہ آدمی ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ ڈپٹی چیئرمین جو ہیں سینٹ، انہوں نے اتنے سنگین الزامات لگائے ہیں آج نیب کے اوپر کہ نیب کے ایک آفیسر کے انہوں نے ان پہ تحقیقات روکے. وہ کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں، ان سے کرتا ہوں کہ یہ آفیسر وہاں کے جو ہے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے پیچھے فوج کھڑی ہے. الزام لگائے کہ فوج کا نام لے کر ادارے کو بدنام کر رہے ہیں. کیوں لوگ نام واپس آ کے آپ سے مزید بات کریں گے. ناظرین ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، ملک میں ایک انتشار پھیل رہا ہے، ملک میں تصادم کی صورتحال ہے، جیسے کہ آپ اب اس پر بات بھی کر چکے ہیں بریک سے پہلے. معاملات کیسے نپٹیں گے، حکومت کیسے کنٹرول کرے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں حکومت کیسے نپٹے گی، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے، فوج کیسے دیکھ رہی ہے اس کو، ٹھیک ہے.
اور جنرل اعجاز ایوان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. اچھا جنرل صاحب کا ایک تو انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ جو سوات اور یہ جو سارے آپریشنز وغیرہ ہوئے تھے ان میں ان کا بڑا کلیدی رول تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ پنجاب کے جو آئی ایس آئی پنجاب ہے اس کو انہوں نے ہیٹ کیا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ کہ سفارتکار بھی رہے ہیں, سفیر بھی رہے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جنرل صاحب پہلے تو یہ بتائیں, کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ میرے فون ٹیپ کرتی ہے. تو آپ یہ آپ فون ٹیپ کرتے ہیں پرائم منسٹر کے یا پرائم منسٹرز کے؟ جی نہیں, آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب کو دیکھیں کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہوتا نہیں ہے. اور جس طریقے سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اتنے سینئر لیول پرائم منسٹر کا تو کبھی ہوا ہی نہیں, لیکن اگر کبھی سینئر لیول کی ریکارڈنگ بھی کرنی ہو تو اس کی اپروول ڈی جی آئی ایس آئی خود دیتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ جنرل فیض حمید اور پرائم منسٹر اینڈ اسٹیبلشمنٹ دے آر ورکنگ ہینڈز ان گلوز. کسی قسم کا کوئی ایسا عدم اعتماد ہے نہیں جہاں ان کے ٹیلی فون ریکارڈ کرنے کی ضرورت پیش آئے. آئی ڈونٹ نو انہیں کس نے اور کیسے کہہ دیا ہے, یا انہوں نے لائٹر موڈ میں کہہ دیا. نہیں انہوں نے جنرل صاحب 2-3 دفعہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو یاد ہے یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب گورنمنٹ گئی تھی تو ایک چارج یہ بھی تھا کہ وہ فاروق غنی صاحب نے کہا تھا کہ میرے فون ٹیپ کرتے ہیں. تو یہ تو کچھ عجیب سی 2-3 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی سب کے فون سنتی ہے, ان کو پتا ہے, اور میں چونکہ نہیں ہوں آئی بی کا بھی انہوں نے کہا. تو یہ کچھ مطلب کچھ عجیب سا نہیں لگا آپ کو یہ بات سن کے, یا مطلب واقعی؟ ہاں مجھے حیرانگی ہوئی ہے سن کر. اگر پرائم منسٹر نے کہا ہے تو اگرچہ میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ سنی نہیں اور ان کے کانٹیکسٹ کا مجھے علم نہیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی بی اور یہ ان کے فون سنتے ہیں. یس, ریکارڈنگ فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں اور وہ تمام ٹیلی فون کو جو ہے کروڑوں کی تعداد میں ٹیلی فون نمبر ایٹ ون ٹائم ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں, یہ صلاحیت موجود ہے. لیکن یقیناً پرائم منسٹر آف پاکستان کا ٹیلی فون ریکارڈ نہیں ہوتا. اچھا جنرل صاحب, باقی لوگوں کا ہم لوگوں کا تو ہوتا ہے, پھر اس کا مطلب ان کا نہیں ہوتا تو باقیوں کا تو ہوتا ہے نا, مطلب ہوتا ہے, ہو سکتا ہے میرا بھی ہوتا ہونے کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ جو صورتحال بن گئی ہے, آپ نے چونکہ آپ آئی ایس آئی میں بھی رہے ہیں اور اپنے ریجن کو بھی بطور ڈپلومیٹ دیکھا ہوا ہے, اور جنگ بھی جو ہوئی تھی, جو بھی چل رہی ہے ٹیررزم کے اگینسٹ, اس میں آپ یہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر تصادم ہو جاتا ہے خدا نخواستہ, جو کہ ہو رہا ہے ایک طرح سے, زبانی کلامی تو ہو ہی رہا ہے نا, یہ خدا نخواستہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈنڈے اٹھا لو. اچھا ادھر سے آصفہ بھٹو صاحبہ سندھ سے آئیں گی, ان کا یوم تاسیس سے پہلی مرتبہ وہ آ رہی ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کسی صورت نہیں ہونے دیں گے وہ جو گھنٹہ گھر وغیرہ اور قاسم باغ وغیرہ سیل کر دیے. اب مجھے بتائیں کہ ڈائلاگ تو نہیں ہو رہا, بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, تو یہ درمیان میں اسٹیبلشمنٹ فوج وہ رول پلے کرے گی, اسے کی تھی کوشش بیچ میں پارلیمانی لیڈرز کو بٹھانے کی. اب فوج کہاں پہ کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ اور فوج اس وقت؟ ڈاکٹر صاحب جہاں تک میرا خیال ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ریجنل انوائرمنٹ ہیں ان کے ہوتے ہوئے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. اور وہ تمام قوتیں جو ہوسٹائل ہیں اور جو انٹرنل پولیٹیکل جو موزیک ہے کنٹری کا, اس میں جو لوگ ان جلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں, ان کے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہے ڈومیسٹک پولیٹیشنز کے اوپر کہ وہ ملک کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ نہ کریں. ایک تو کووڈ کی سچویشن ہے جس پہ عدلیہ اپنا حکم دے چکی ہے, حکومت پاکستان بھی وارننگ دے رہی ہے, اور جس طریقے سے کووڈ-19 پھیل رہا ہے اس میں انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے جو موجودہ سیاست کے اس موزیک میں ہو رہا ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو زیادہ خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے سٹنگ گورنمنٹ اور پولیٹیکل فورسز کے درمیان تصادم ہوتا ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کے دن دیکھیں جب ان کے خلاف ایک تحریک چلائی گئی تھی, اس وقت تو انتخابات کے فوراً بعد نئی ٹرم کے ازیوم ہونے کے فوراً بعد چلائی گئی تھی, اور اس وقت آرمی کو جب حکم دیا گیا کہ لوگوں کو کنٹرول کریں فائر سے, تو 3 بریگیڈیئرز نے اس وقت فائر کرنے پہ لوگوں سے انکار کیا تھا.
اور وہ تھے بریگیڈیئر اشرف بھی تھے, بریگیڈیئر اشفاق تھے, اور ایک بریگیڈیئر نیازی تھے. تو ان تین بریگیڈیئر نیاز, تو ان تین لوگوں نے انکار کیا, جس کی وجہ سے ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن آرمی کے لیے کریٹ ہو گئی تھی اور پولیٹیکل پروفائل میں. تو آج اگر یہ حالات کو اس نہج پہ لے جاتے ہیں اور ذمہ داری کا احساس اگر دونوں طرف نہیں ہوتا, حکومت وقت اور اپوزیشن میں, تو میرے خیال میں یہ آنے والے دنوں کے لیے بہت برا ہوگا اور پاکستان کسی سیاسی عدم استحکام کا. جنرل قطع کلامی, آپ نے 5 تاریخ کا ذکر کیا, 5 جولائی سے پہلے کے واقعات آپ نے بتائے کہ وہ جو ایجیٹیشن شروع ہو گیا. اچھا, اب مجھے آپ یہ بتائیں, اس وقت بھی ظاہر ضیاء الحق صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ تھے مکمل طور پہ, یعنی 4 جولائی کی رات تک میرے خیال سے ساتھ ہی تھے, اور یہ تھا کہ کل ملیں گے, اور پھر خداحافظ کہہ کے گئے تھے, اور پھر اور لائن کٹ گئی, اللہ نہ کرے ایسا ہو کبھی. مجھے یہ بتائیں کہ اب اس وقت پنجاب کو دیکھ کون رہا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ خود چونکہ وہ سارا دیکھتے رہے ہیں بطور پنجاب کو اپنے ہیڈ کیا ہوا ہے انٹیلیجنس کے وائز, یعنی اس کا کوئی کنٹرول روم بنا ہوا ہے سی ایم ہاؤس میں, گورنر ہاؤس میں, کور کمانڈر کے پاس, پرائم منسٹر ہاؤس میں, اس پورے لا اینڈ آرڈر کو کہیں ایک جگہ سے مانیٹر کیا جا رہا ہے یا ضلع انتظامیہ پہ چھوڑ دیا سارا کچھ؟ نہیں, یقیناً سچویشن کو مانیٹر کرنا ایک تو جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا اپنا کام ہے, آئی بی کا اپنا کام ہے, اور حکومت وقت کو فیڈ بیک دینے کا یہ پورا نظام تو ہر وقت چلتا رہتا ہے. اور یہ جو ابھی بریفنگ ہوئی ہے, جو آج پرائم منسٹر صاحب گئے تھے ISI ہیڈ کوارٹرز میں, آئی ایم شیور ان کے اوپر جو انٹرنل اور ریجنل پولیٹیکل سچویشن ہے یا جو ریجنل جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہیں ان کے اوپر آج یقیناً بات ہوئی ہے, اور پرائم منسٹر کو آگاہ کیا گیا ہے, کیونکہ CGS پاکستان آرمی چیف, DG ISI, یہ سب لوگ وہاں موجود تھے. اور اتنے ہائی لیول کی جب کنٹری کے حالات پہ بریفنگ ہو پرائم منسٹر آف پاکستان پہ, تو اس وقت یہ کہنا کہ لیٹ سے ریجنل انوائرمنٹ انڈر ڈسکشن نہیں آئے یا ڈومیسٹک پولیٹکس انڈر ڈسکشن نہیں آئی یا معاشی حالت اور اس کے عدم استحکام کی وجہ سے جو سیکیورٹی پہ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. جنرل صاحب, جب یہ بریفنگ ہو رہی تھی, قطع کلامی, جب یہ بریفنگ ہو رہی تھی تو اسی دوران تو وہ بیان پریس کانفرنس بھی آ رہی تھی ساتھ ہی کہ یہ ڈنڈا اٹھایا تو ڈنڈے چلیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر فوج کو فرض کریں فوج کی ضرورت پڑتی ہے, لا اینڈ آرڈر پولیس قابو نہیں کر پاتی, اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں ڈنڈا اٹھاؤ, تو فوج کا کیا رول ہے اس وقت؟ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب فوج لاسٹ رسپونڈر ہوتی ہے. اچھا. اور ابھی تک حالات اس نہج پہ نہیں گئے کہ پولیس کی گرفت سے نکل جائیں یا رینجر کی گرفت سے نکل رہے ہیں, جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کے گرفت سے نکل جائیں, ایسی بات نہیں ہے. اس لیول کا ڈس آرڈر ملک میں نہیں ہے, لیکن حالات کو وہاں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہاں پولیٹیکل ریسپانسبلٹی بنتی ہے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی کہ حالات کو بیٹھ کے ڈائیلاگ کے ذریعے کنٹرول کریں. جنرل صاحب, آخری چند لمحات, یہ تو ہو گیا نا آئیڈیالسٹک بات, اب ریئلزم پہ آ جائیں. آپ کو ڈائیلاگ تو نظر آ رہا ہے؟ اگر فضل الرحمان صاحب کو قیادت دے دی گئی ہے تو وہ نہیں ہونے دیں گے ڈائیلاگ, لیکن اگر دو سیاسی جماعتیں ہیں جن کی ذمہ داری جن کے کندھوں پر کہیں زیادہ ہے, ان کا اگر رول دیا جائے پیپلز پارٹی اور نون کو. نہیں جنرل صاحب, قیادت فضل الرحمان صاحب کے پاس ہی ہے. اب مجھے بتائیں ڈائیلاگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مجھے ہوتا نظر نہیں آتا. اور تصادم ہوگا پھر؟ جس طریقے سے آج ملتان کی سچویشن بن رہی ہے, اگر نیکسٹ جلسے کے لیے ایسے حالات ہوئے تو پھر تصادم کی صورت بنتی نظر آ رہی ہے, جو کہ بہت غلط ہوگا. بہت شکریہ جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بریک لے اللہ نا. اچھا, اب اس پہ آئے نا ذرا, انہوں نے 5 جولائی کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج اس وقت 3 بریگیڈیئرز نے گولی نہیں چلائی. جو بریگیڈیئر نیاز کا انہوں نے ذکر کیا, یہ وہ تھے جو کہ مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک رابطے کا پل بھی ادا کرتے رہے, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, بڑا نفیس آدمی. تو پھر اصل بات وہی رہے گی کہ پھر بٹھائے گا کون؟ جی, اس پر مزید بات کریں گے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آئیں گے, سیاسی معاملات پر ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, شہباز شریف صاحب نے جو آج کہا ہے کہ اگر حالات بہتر کرنے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو قومی ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. اعجاز اعوان صاحب نے, جنرل صاحب نے کہا کہ اگر مولانا صاحب کی قیادت ہوگی تو معاملات جو ہیں وہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل نہیں ہوں گے, تصادم کی طرف جائیں گے. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ نہیں, تو مولانا صاحب کے دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیں, پی ڈی ایم جب بنی ہے تو میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں اور میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں, پی ڈی ایم کے اندر تمام جو عہدے ہیں وہ بہت سوچ بچار کے رکھے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ صدارت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اور سیکرٹری جنرل شپ ہے مسلم لیگ نون کے پاس. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ مریم نواز صاحبہ لے کے چل رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. آپ جو مرضی اس میں سے لوگ شین میں سے میم اور میم میں سے جو ہے وہ جیم نکالتے رہیں, اس میں جو ہے یہ مسلم لیگ نواز کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ چل رہا ہے. شہباز شریف کبھی اپنے بھائی کے خلاف نہیں جائیں گے. اور مریم نواز صاحبہ نے جو بات کل پرسوں کی تھی وہ دیکھیں, لوگوں کا اپنا تجزیہ, میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں, کچھ بھی یہ ایک ہے, سارے سب ایک پارٹی ہے, پوری ایک پارٹی ہے. اور والدہ جو بیگم شمیم صاحبہ کی رحلت کے بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا خاندان میں سب سے بڑے وہ ہیں اس وقت. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے خلاف شہباز شریف جائیں. ایک بات. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سیاسی طور پہ کون دیکھ رہا ہے. میں اس بات پہ بالکل پہلے دن سے قائم ہوں کہ پنجاب کی بیوروکریسی یا نواز شریف صاحب کی بات سنتی ہے, شہباز شریف صاحب کی, یا سنتی ہے چودھری صاحبان کی. ٹھیک ہے, اور یہ عمران خان صاحب خود بھی جانتے ہیں, اسی لیے وہ کہتے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. اچھا, مجھے نہیں پتا کہ تعاون کر رہی ہے نہیں کر رہی, لیکن ابھی دیکھیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں, ان کے رہنماؤں کی. اچھا, ٹاپ لیڈرشپ کی نہیں, لیکن جو ان کے ذیلی وغیرہ ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب جو ملتان کی ضلعی انتظامیہ ہے اس نے تمام مرکزی قائدین کو, مولانا فضل الرحمان صاحب, غفور حیدری صاحب, آپ کو پتہ ہے یہ حلقہ کس کا ہے؟ شاہ محمود قریشی کا. اچھا. اور آپ کو پتہ ہے اس حلقے میں ایک اور اہم شخصیت ہے مسلم لیگ نون کی جو ابھی تک سامنے نہیں آئے. ایک تو یوسف رضا گیلانی صاحب آگے نا سامنے, ان کے صاحبزادے تو گرفتار بھی ہو گئے ہیں چھاپے. جاوید ہاشمی. اچھا, یہ جاوید ہاشمی کا شہر ہے. اچھا بات. اچھا, اور یہ جو علاقہ ہے یہاں سے جیتے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. اچھا, اب ضلع انتظامیہ نے تمام مرکزی قائدین یعنی آصفہ بھٹو, یعنی مریم نواز, یعنی محمود خان اچکزئی, یعنی غفور حیدری صاحب, یعنی رانا ثناء اللہ صاحب, یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب, یعنی ان کے بھائی, یعنی اسفندیار ولی, یعنی جتنے لوگ ہیں ان کو 16 ایم پی او کے تحت نظر بند کرنے کی اجازت مانگی ہے. یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں. اور اجازت جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب سے مانگی گئی ہے. عثمان بزدار سے ہی مانگے گی نا, ملتان کی اور کس سے مانگے گی؟ ملتان کی انتظامیہ بیچاری. اور عثمان بزدار صاحب صوبائی حکومت نے وزیر اعظم ہاؤس سے رابطہ کی ہے اور اعلیٰ سطح پہ مشاورت جاری ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے یا نہ گرفتار کیا جائے. اور ساتھ ہی رپورٹ کیا دیا حساس اداروں نے کہ اگر ان کو گرفتار نہ کیا گیا تو کل حالات خراب ہو جائیں گے اور ان کو ان کے رہائش گاہوں پہ گرفتار کر کے نظر بند کر دیا جائے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام شخصیات گرفتاریاں دیں گے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی سیاست اور یہ تھوڑا سا ذرا اسٹڈی کر لیں. اور مسلم لیگ نون وہاں سے مریم نواز الگ ریلی لے کے مریم نواز آ رہی ہیں, ادھر سے آصفہ بھٹو صاحب آ رہی ہیں یوم تاسیس, وہ سندھ سے داخل ہوگا قافلہ, ادھر سے مولانا صاحب جو ہیں وہ ادھر سے وہ پہنچیں گے, اچکزئی صاحب, ادھر سے آفتاب خان شیرپا, ادھر سے. تو مجھے بتائیں کہ اس وقت اس کو کیسے حل کرنا ہے. اس کو کوئی دیکھیں, شاہ محمود قریشی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے میرا خیال ہے جو رابطہ کر سکتے ہیں. چودھری صاحبان سے بات کریں. چودھری صاحب ہزاروں لوگوں کی, لاکھوں لوگوں کی زندگیاں کووڈ پھیلا ہوا ہے. بالکل ایسی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کل اس معاملے پر مزید آپ سے بات کریں گے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نالا علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر اپنا دوستوں رشتہ داروں کو کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.